शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। असर यहाँ पे वल असर यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असर से मुराद ज़माना, बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ पे असर से मुराद ज़माना है, और बाद मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ पे असर से मुराद नबी अलैहिस्सलाम का मखसूस ज़माना है। और एक और मुफस्सिर है, उन्होंने यानी कि इसके बारे में ये कहा है कि इससे मुराद असर का टाइम है, क्योंकि एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि नबी अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जो है ना, वो किसी टाइम भी दुनिया से जाए ना, किसी की फजर के टाइम हो रही है, इशा के टाइम हो रही है, जोहर के टाइम हो रही है, असर के टाइम हो रही है, और मगरब, यानी कि किसी भी 24/7 में से किसी भी घड़ी उसकी मौत हो रही है ना, तो जब वो दुनिया से जाएगा, उसको यानी कि वो जो मलकुल मौत उसको नजर आएंगे, तो उसका जो टाइम होगा ना, उसकी फीलिंग होगी, उसको असर का टाइम जो है ना वो दिखेगा, अगरचे वो रात को 3 बजे ही उसकी रूह कब्ज हो रही हो। तो यहाँ पे 3 अकवाल मिल गए असर। जी, 3 अकवाल मिल गए, यानी कि असर यानी कि वल असर, जमाने की कसम। तो जमाने की कसम यानी कि एक तो कहते हैं कि नबी अलैहि वसल्लम का जमाना बेहतरीन जमाना है, तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बेहतरीन जमाने की कसम की, क्योंकि हदीस मुबारक का नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दौर जो है ना, ये पहले और अगले इन सब अदवार में से सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, और मेरे साहब सबसे बेहतर साथी हैं। जितने भी अंबिया दुनिया में आए और गए, सब के जो उनके साथी थे, उनके साहब थे, उन सब में से यानी कि नबी अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं सबसे बेहतर अफजल हैं। तो किस्सा मुख्तसर, इन तीनों में से कोई भी मानी हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी कि उस वक्त की, चाहे वो असर का वक्त हो, चाहे वो जमाना हो, चाहे वो बिलखसूस नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना वो दौर का जमाना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कसम इरशाद फरमाई, और साथ ही फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान जरूर खसारे में है। यहाँ पे लामे तकीद है, इन्नल इंसान लफी हुसर, यहाँ पे लाम जो है लामे तकीद है। वैसे तो अगर लाम ना होता तो फिर क्या होता है, इन्नल इंसान फी हुसर, बेशक इंसान खसारे में है। यहाँ पे लामे तकीद है लफी हुसर, कि बेशक जरूर भी जरूर खसारे में। एक तो शुरू में इन्ना आ गया जो ऑलरेडी यानी कि इस जुमले में, इस कलमे में जो है ना वो उसको एम्फिसाइज कर रहा है, उसमें जोर डाल रहा है, और साथ में लामे तकीद भी आ गया कि जरूर बिल जरूर इंसान खसारे में है। असर की यानी कि जो है ना वो जी, यानी कि इसको मजीद यानी कि इसके ऊपर जोर डाला गया कि डेफिनेट बात है, इसमें कोई शक, कोई राय है, कोई दो राय है ही नहीं कि इंसान खसारे में ना हो। इन्नल इंसान लफी हुस्र, बेशक इंसान जरूर बिल जरूर खसारे में है। तो यहाँ पे अल इंसान की बात हो रही है। जब अल इंसान यानी कि इंसान से बात हो रही, तो एक यानी कि जो है नकरा आ गया, किसी भी इंसान की बात। अल इंसान तो इसमें यानी कि मखसूस हर वो कायनात में हर वो जानदार, हर जीरू जो अपने आप को इंसान गर्तानता है, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगरचे वो पूरी कायनात में किसी भी खालिक मालिक को मानता ही ना हो। यहाँ पे पूरी इंसानियत की बात हो रही है। अल इंसान, जो भी अब अपने आप को इंसान कहता है, जो भी अपने आप को ह्यूमन कहता है, जो भी अपने आप को बंदा कहता है, बनी आदम कहता है, सन ऑफ एडम कहता है, तो वो सब जो है, उन सब को जो है ना, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको कहा है कि तुम जरूर भी जरूर खसारे में हो। अब ये एक डेफिनेट चीज हो गई, इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ कह लें, कि डेफिनेट बात है कि जो खुद को इंसान कहता है वो खसारे में है। साथ में आ गया अगली आयत में इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए। व आमिलुस सालिहात, और अमले नेक किए। इल्लल्लज़ीना आमनू एक हो गया, व आमिलुस सालिहात 2 हो गया, व तवासो बिल हक 3 हो गया, व तवासो बिल सब्र 4 हो गया। 1 2 3 4। अभी यहाँ पे इल्ला जो है, ये इल्ला जो है, ये उनको क्या कर रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है। पूरी कायनात, पूरी जो इंसानियत है वो हो गई खसारे में। एक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया, इसमें एक्सेप्शन मिल रही है, वरना है सारे हसारे में, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन मिली है किनको, जो ईमान ले आए। और ईमान लाने के बाद दूसरा दर्जा वो आमिलुस सालिहात, और अमले साले भी किए। अगर सिर्फ ईमान लाएंगे तो इसको क्या कहेंगे कि ये जो है ना ईमान बिल लिसान है, यानी यहाँ पे सिर्फ जुबान से जो है ना वो इकरार किए, लेकिन अमले साले नहीं किए, तो फिर वो हसारे में चले जाएंगे। ऐसे ही तो क्या हो गया, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अमले नेक किए, व तवासो बिल हक, और हक की तलकीन की, उन्होंने हक की वसीयत की, व तवासो बिल सब्र, और सब्र की तलकीन की। तो ये 4 दर्जे हैं उन लोगों के जिनमें
ایٹ لیسٹ ہم کو پہلے اور دوسرے یہ 2 درجے تو کور کرنے ہی کرنے ہیں اگر ہم اس خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، ورنہ اس خسارے ایسے ہی سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ اب دعویٰ تو ہم ایمان کا کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں ہم تمام انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہے، کتب آسمانی جو 4 کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان ہے، ملائکہ پر بھی ایمان ہے، اسی طرح ہمارا آخرت پر بھی ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر بھی ایمان ہے، قبر کا اور عالم برزخ کا جو معاملات ہیں ان پر بھی ایمان ہے۔ تو یہ ہمارا جو ایٹ لیسٹ پہلا جو کیٹاگری ہے وہ تو ہم نے سالو کر دی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ صورت کو بالکل اس سورہ اثر کی روشنی میں ہم کہاں پہ فال کر رہے ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی لے کے چلنا ہے ہم۔ ایسے ہی تو ابھی ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں اور ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ یہاں پہ 4 کیٹاگریز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جو ایکسیپشن دی ان میں سب سے پہلے وہ ہیں کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ یہ بیسک ہے، یعنی کہ یہاں سے شروعات ہو رہی ہے ایکسیپشن سے نکلنے کی۔ سمجھ لے کہ ہسارا ایسے ہی ایک گھڑا ہے، ہسارا ایسے اس کو لے لے کے ہسارا ایک گھڑا ہے، تو اس گھڑے کے کنارے پر جی پہنچ کے کوئی ہاتھ ڈال کے جو باہر نکلنے والا ہے نا، جو ابھی صرف کنارے سے باہر نکل کے وہاں کنارے کے اوپر ہی کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ وہ پہلی کیٹیگری والا الا ایسے الذین ہی آمنوا، وہ ابھی صرف گھڑے سے باہر نکلا ہے۔ اگر وہ یہاں پر ہی اسٹک رہے گا تو ممکن ہے وہ واپس لڑک جائے، واپس دوبارہ گڈھے میں جا گرے۔ لیکن جیسے وہ عامل ایسے ہی الصالحات وہ عملے نیک کرے گا تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم فرمایا، من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم فرمایا، اس کو ہدایت نصیب فرما دی اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اب وہ کنارے پر آ گیا، اب آگے اس کے اوپر خود جو ہے نا اس نے ایفرٹ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے نا ابھی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اب اگر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرے گا تو انسان کی ایفرٹ کہاں پہ جائے گی؟ بالکل ایسے تو چونکہ یہ کمرہ امتحان ہے، اب ایمان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرما دیا، اس کے بعد انسان کے اوپر خود ڈیپینڈ ہوگا کہ وہ دوبارہ گڈھے میں جانا چاہتا ہے یا وہ یہاں سے نکل کے پھر اپنی منزل کی طرف، اپنی جو ہے نا فائنل ڈیسٹینیشن ہے جو جنت ہے وہاں پر جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ تو ایسے ہی ابھی ایک کیٹیگری کلیئر ہوئی، ابھی سیکنڈ میں وہ عامل الصالحات، گڈھے سے کنارے سے نکل کے باہر جیسے ہی آئے وہ عامل الصالحات عملے نیک کرے گا تو وہ کنارے سے جو اس کا جو ٹیپر ہے، جو ایج ہے، وہ گڈھے کا جو گھڑے کا ایج ہے، وہ خسارے والی جو ایک سمجھ لیں گے گھاٹی ہے، وہاں سے وہ کنارے پہ اور وہاں سے وہ اب جیسے جیسے عملے صالح کرتا جائے گا وہ اس جو ہے نا وہ ہیل سے، اس ویل سے وہ دور ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی جیسے جیسے وہ صالح عمل کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوتا جائے گا، جنت کی طرف قریب ہوتا جائے گا اور جہنم سے دور ہوتا جائے گا، وہ خسارے سے دور ہوتا جائے گا۔ اور جیسے جیسے وہ عمل صالح چھوڑتا جائے گا وہ دوبارہ وہ اسکڈ کرتا ہوا، پھسلتا ہوا، گرتا پڑتا دوبارہ وہ ہیل کی طرف، ویل کی طرف، وہ گھڑے کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی اور اگر ایک بندہ ایمان لے آئے، کامل طریقے سے ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خود عمل صالح کرے اور اس کی تلقین نہ کرے، کیونکہ عمل صالح ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو انسان کے اوپر یعنی کہ کنڈیشن زائد ہوں گی نا، وہ کیا کرے گا کہ وہ جو ہے نا اب اس نے کرنا کیا ہے۔ ایمان کی ایک کنڈیشن میں اس کی ایگزامپل یوں دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اسی طرح جب بندہ ایمان کا جی یعنی کہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی اسلامک یعنی کہ جو ہے وہ سٹرکچر ہے اس کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے۔ ایک فارم فل کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ وہ ایڈمٹ کرتا ہے، جب وہ ایڈمٹ کر لے گا تو اس کو پھر اس کے بعد نصاب مل جائے گا، اس کے بعد اس کو ایسے لٹریچر ملے گا جس کے اوپر اس نے ورک کر کے تو ایگزامینیشن کر کے فل اینڈ فائنل وہ ٹاپ کرتا ہے، وہ سمپلی یعنی کہ اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ میں پاس ہوتا ہے یا تھرڈ گریڈ میں پاس ہوتا ہے یا پھر فیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسی لیے جو ہے نا ابھی مسلمان جتنا مرضی غلبہ ہو جائے کسی کے اوپر جبر نہیں کر سکتے کہ کلمہ پڑھو، ایسے ہی لیکن جیسے ہی کوئی کلمہ یعنی کہ اقرار کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، تو پھر اس کے بعد اس کو یعنی کہ کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ جو ہے نا وہ پھر پڑھا رہے، سویا رہے۔ اس نے ایڈمیشن لے لیا اور جیسے ہی ایڈمیشن لیں گے اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اسٹڈی ہوگی۔
پریکٹیکل ہوں گے. ایسے ہی اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ ابھی 30 ایئر کا 40 ایئر کا بندہ ہے کہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد نہ وہ نماز سیکھی اس نے، نہ اس نے روزے کا جو ہے نا وہ مسائل سیکھے، نہ اس نے حج کے سیکھے، نہ زکوٰۃ کے سیکھے، نہ جہاد کے سیکھے، نہ اس نے اللہ کی یعنی کہ ذات کو پہچاننے کے لیے معرفت کے لیے کوئی چیزیں سیکھی. قرآن ہی نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں پڑھا، تو کس طرح یعنی کہ اس میں امپروومنٹ ہوگی؟ تو جیسے ہی ہم یعنی کہ جو ہے نا کوئی بھی بندہ ایمان کا دعویٰ کرے گا تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا نا وہ واٹ ٹو ڈو، یہ کوشچن اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار مسلمان تو ہو گیا، اگر میں کچھ کروں گا نہیں تو پھر وہ یعنی کہ صرف زبان سے کہنا تو پھر پوری کائنات مسلمان ہو یا نہ ہو کچھ فرق پڑے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ ایسے ہی جیسے اقرار کریں گے ڈیفینیٹلی پھر اس کا جو ہے نا وہ ہمارا جو اقرار ہوگا وہ پھر جو ہے نا وہ ریکوائر ہو، ہم سے مطالبہ کرے گا کہ اب ہم نے ایکشن کر کے دکھانے ہیں، اعمال میں سے وہ جھلکے وہ نظر آئے. تو اس کے لیے پھر جو دوسری کنڈیشن ہوگی وہ عامل الصالحات، تو عمل نیک کرنے کے، اور عمل نیک کرنے کے لیے اس کو پھر جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا، اسٹڈی کرنا پڑے گا، قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. جب تک اس کو یعنی کہ عمل صالح اور عمل سو ان کے بارے میں ان کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا، کس طرح ممکن ہے کہ وہ نیکیاں کرتا جائے؟ ایسے ہی پاسبلٹی نہیں نا. تو اس کو پھر جو ہے نا وہ دین سیکھنا پڑے گا، اور جب دین سیکھے گا تو پھر دین، اب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم بہترین امت ہو. سورہ آل عمران میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی دعوت دیتے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہ جیسے ہم صالح عمل کریں گے، علم دین سیکھیں گے تو ہمارے اوپر یہ کنڈیشن عائد ہو جائے گی، اور جیسے یہ کنڈیشن عائد ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. پھر ہمیں یہ جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، اس کے بعد اس نے علم دین سیکھا، اس کے بعد عمل نیک کیے، تو پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر سے آواز آئے گی. اگر وہ واقعی کامل مومن ہوا نا، با عمل مومن ہوا، با عمل مسلمان ہوا، تو ممکن ہی نہیں کہ وہ بے نمازی کو دیکھ کر چپ بیٹھا رہے. تو کسی کو گالی گلوچ دیتے ہوئے دیکھے، کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھے تو وہ وہاں پہ جو خاموش بیٹھے، اس کا ایمان اس کو دعویٰ دے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا عمل کی جو ہے نا سب سے بہترین عمل کیا ہے، ایمان کیا ہے، کہ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے نا تو اس کو قوت بازو سے روکو، قوت بازو سے روکو. اور یہ فرمایا کہ یہ سب سے قوی ایمان ہے. پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم بازو سے یعنی کہ قوت بازو سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ آخر کار کیا کرو کہ اس کو زبان سے برا کہو، منہ سے کہہ دو کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر پھر فرمایا کہ یہ متوسط، یہ درمیانہ ایمان ہے. اور اگر آپ ایسے بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، بازو میں بھی طاقت نہیں، تو پھر کم از کم ایٹ لیسٹ کو دل میں تو برا کہو. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ایمان کا ضعیف، کمزور ترین درجہ ہے، تھرڈ درجہ کون سا؟ کہ جس میں آپ دل میں برا کہہ رہے ہیں. اور آج ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی گانا دیکھ رہا ہے، کوئی معاملہ کر رہا ہے، کوئی ایسے اور معاملات ہو رہے ہیں، کوئی لڑکی کو فون کر رہا ہے کارنر میں کھڑا ہو کے، ہمارے دل میں بھی اگر احساس نہیں ہو رہا نا یہ غلط کر رہا ہے، کوئی بچہ اپنے والد کے ساتھ تلخ کلامی کر رہا ہے، بہن بھائی میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں ہو گیا، کوئی معاملہ ایسی چیز ہے، کوئی بندہ ڈنڈی مار رہا ہے ڈیوٹی ٹائم میں، کوئی اور ہی چکر چلا رہا ہے، اور ہمارے دل میں ایٹ لیسٹ وہ یعنی کہ واسطہ فالتو یہ ہے کہ ہم اسے پکڑیں، اس کو بولیں کہ خدا کا خوف کر بھائی، اپنے اوپر رحم کر، ہم کمپنی کا نہیں سوچ رہے لیکن تمہارا سوچ رہے ہیں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے ایسے اس کو اتنا یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کریں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. اگر یہ بھی دونوں کنڈیشن نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ کو دل میں تو برا کہیں، اور اگر دل میں بھی برا نہیں کہیں گے تو ایمان کا کمزور ترین درجہ یعنی کہ دل میں برا کہیں، اور دل میں بھی برا نہیں کہہ رہے تو مینز ایمان ہی نہیں ہے، پھر ایسے ایمان ہی نہیں ہے، جتنا مرضی کہتے رہیں. ایسے کیونکہ یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اب اس کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا، پھر تو زبان سے دعویٰ ہی ہے. ایسے ہی اور یہ ہوگا تیسرا درجہ، ایمان لے آئے، اس کے بعد عمل صالح کیے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ حق کی تلقین کی، ایمان لے آئے، اس کے بعد جی بھائی عمل جان، صالح کیا. جی دانش بھائی. جی میں آ گیا ہوں جوائن کرنے. جی معذرت تو تھوڑا بزی ہو گیا تھا. جی کوئی بات نہیں، اصل میں نا ہمارا ابھی جو ہے نا سورہ اثر کی بات چل رہی تھی، سورہ اثر کے جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا اس کی تفسیر میں جا رہے تھے کہ سورہ اثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جی ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، ضرور بالضرور انسان خسارے میں ہے. بے شک. یہاں پہ اب دیکھیں کہ انسان کی بات ہو رہی ہے،
اب وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ان الانسان، یہاں پہ جو ہے نا ان مسلم نہیں کہا، یہاں پہ ان المؤمن نہیں کہا کہ ایمان والا خسارے میں، مسلمان خسارے میں، یہاں پہ کافر خسارے میں، یہاں پہ مشرک خسارے میں، یہاں پہ منافق خسارے میں، یہاں پہ عورت خسارے میں، یہاں پہ مرد خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جو ہے نا ان الناسی فی الخسر کے لوگ خسارے میں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو ٹوکل الفاظ میں کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سارے میں اب جو بھی روئے زمین پہ جو انسان یعنی کہ ایک جاندار ہے، زیرو مخلوق ہے نا، اور خود کو انسان کہتی ہے، جو بندہ خود کو انسان سمجھتا ہے نا، تو وہ یہ بات جان لی، یہ پلے سے باندھ لے کہ وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ سارے ساتھ میں ہی سوائے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، ایکسیپشن ہو رہی ہے، ورنہ ہم ٹوٹلی میں آپ جتنے بھی ہیں، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کبوتر کی طرح آنکھیں بلی کو دیکھ کے بند کر لے، اٹس اپ ٹو ہم، لیکن ریالٹی میں کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ بے شک ایکسیپشن آگے مل گئی الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین۔ تو جی یہاں جی پہ بالکل اب 4 درجے ہیں، یہاں پہ کتنے درجے ہیں؟ 4 4 درجے ہیں۔ اب خسارے کو آپ ایک ایگزامپل میں دے رہا تھا کہ ایگزامپل لے لیں کہ خسارہ ایک گھڑا ہے، آگ کا گھڑا سمجھ لیں، گناہوں کی دلدل کہہ لیں اس کو، جو بھی ہے، یہ خسارہ ہے نا ایٹ دا اینڈ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائی ان الانسان جی جی لفی خسر، بالکل بے ایسے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ویژولائز کرواتا ہوں آپ کو، کہ آپ سوچیں گے ایک بہت بڑا گھڑا ہے، انسان اس میں گرا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے وہاں سے نکلنے کو ایکسیپشن دی 4 چیزوں سے۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان کو جو ایمان لے آئے۔ اب جس نے ایمان لایا نا، تو وہ گھڑے سے نکل کر اس کے کنارے پہ آ گیا، وہ ہیل سمجھ جی لیں، دوزخ سمجھ لیں، وہ ویل سمجھ لیں، کنواں سمجھ لیں، وہ گھڑا سمجھ لیں، گڈھا بہت بڑا، تو وہاں سے نکل کے جیسے اس نے ایمان لایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، تو وہ کنارے سے نکل کر باہر ظلمات سے وہ روشنی کی طرف آ گیا۔ اندھیروں میں تھا نا، جہالت میں تھا، اللہ کی معرفت ہی نہیں جی تھی، جی تو جیسے وہ کنارے پہ آیا تو اس نے پہلی سیڑھی پار کر لی، وہ خسارے میں سے، جی خسارے والوں میں سے ایکسیپشن مل گئی کس کو؟ جس نے ایمان لایا۔ اب جیسے ایمان لے کے آئی، تو اس نے اقرار باللسان کیا، زبان سے دعویٰ کیا نا کہ لا الہ الا اللہ، جی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو آخری نبی بھی مان لیا، ملائکہ پر ایمان لے آیا، دیگر انبیاء پر ایمان لے آیا، تو سارا سلسلہ اس نے ساری یعنی کہ جتنی ایمان کی شرائط تھیں وہ ساری پوری کر لیں، تو اس نے ایکسیپشن والوں میں سے پہلا سٹیپ کلیئر کر لیا۔ پھر دوسرا یعنی کہ جی وہ عامل الصالحات۔ اب یہ ممکن ہی نہیں، اب وہ ہر ذی شعور بندہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اگر دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے نا، اگر میں کسی ایڈمیشن کسی یونیورسٹی میں، کسی جامعہ میں، کسی کالج میں، کسی جگہ ایڈمیشن لے لیتا ہوں، ایڈمیشن کس لیے لیتا ہوں؟ صرف جی یہی بتانے کے لیے کہ میں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہوں، یا مجھے نہیں، پڑھنا بھی پڑے گا، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے نا، حاصل پڑھنا کرنا ہے، پڑے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے وہاں پہ ٹائم دینا پڑے گا، مجھے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، مجھے کلاسز اٹینڈ کرنی پڑے گی، اس کے بعد پریکٹیکل کرنے پڑیں گے، تھیوری پڑھنی پڑے گی، جو اساتذہ کرام مجھے کام دیں گے وہ کام کر کے، ہوم ورک کر کے، فائنل ایگزامینیشن دے کے، پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا، اور پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں پاس ہو گیا۔ جی بالکل ایسے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جو بھاری بھرکم فیس دے، یا ویسے یعنی کہ کسی اسکالرشپ مل گئی اس کو، یا کسی اور بندے نے کہا چلو یار فیس تمہاری میں دے دیتا ہوں، ایڈمیشن تو لے لیا، اس کے بعد وہ سال، 1.5 سال، 2 سال بیٹھا رہے، تو اس کو کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا؟ اس کو کوئی پاس ہونے کی سند ملے گی؟ کچھ نہیں ملے گی۔ کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ فرسٹ کیٹیگری ہے، اگر ہم فرسٹ کے اوپر اٹک گئے نا تو سمجھیں کہ کچھ نہیں ملے گا، جوتے پڑیں گے۔ بالکل ایسے بات ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کیے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے، نہ تو عمل صالح ایمان کے بغیر ویلڈ ہے، اور نہ حالی ایمان ہی ویلڈ ہے عمل صالح کے بغیر، منافق کی کیٹیگری میں فال کر جائیں گے۔ بالکل ایسے بات ہے۔ اور تیسرا پھر فرمایا وتواصوا
بالحق، اور حق کی تلقین کرنی ہے، یعنی کہ جب آپ عمل صالح کریں گے تو پھر عمل صالح آپ سے ریکوائرڈ کرے گا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت دی، عمل صالح کرنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، علم دین عطا فرمایا، تو اب اس کے اوپر آپ کور کر کے اس کو صرف اپنے اندر سمیٹ کے نہیں رکھ سکتے۔ جی اب اس کی مثال یعنی کہ حدیث مبارکہ سے آپ لے لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یعنی کہ بندہ کہے یار میں نے خود تو یعنی کہ ایمان لے آیا اور عمل صالح کر لی، بس بیٹھا رہا ہوں، ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ میں یہ دو کام کر لوں، تیسرا یا چوتھا تھوڑا ٹف ہے، نہیں کرتا۔ تو حدیث مبارکہ یہاں پہ یعنی کہ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو نا ہوتے ہوئے تو اس کو جو ہے نا اپنے بازو کی طاقت سے زور سے روکو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ایمان کا جو ہے نا یہ قوی ترین جو ہے نا وہ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، یعنی کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل ہے۔ اور اگر آپ کسی برائی کو ہوتے دیکھو، کسی کے اوپر ظلم ہوتے دیکھو، اسلام کی دھجیاں اڑتے دیکھو کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، آپ کی اپنی شادی ہو رہی ہے، وہاں پہ ڈول بیٹ باجا ہو رہا ہے، آپ کی نمازیں کیا کریں گی یار؟ آپ کے روزے حج کیا کریں گے؟ بندہ حاجی صاحب ہو اور ان کے بیٹے کی شادی پہ جناب وہ کنجر ناچ رہے ہوں، حاجی صاحب کا حج کدھر گیا یار؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ 5 وقت کا بندہ نمازی ہو، والد صاحب دنیا سے چلے جائیں، بہن کا حق آ جائے، اس کی نمازیں اس کو کیا فائدہ دیں گی؟ بات سمجھ رہے کچھ ہیں؟ فائدہ نہیں دیں گی پھر۔ کچھ فائدہ نہیں دیں جی گی۔ جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو بازو کی قوت بازو سے روکو، اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر تم زبان سے یعنی کہ بازو سے نہیں روک سکتے، ایسی کنڈیشن، ایسی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، مثال کے طور پر یعنی کہ کوئی حکمران ایسے کرتا تو آپ اٹھ کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ایٹ لیسٹ زبان سے برا کہو۔ اس کے درجے آ جائیں گے نا، درجے میں اس کے درجے بتاؤں گا آپ کو سمپلی، وہ بھی کلیریفائی کرنے کے لیے۔ اب یہ ہو گیا کہ اس کو زبان سے برا کہو، یہ متوسط ہو، ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ متوسط ایمان ہے، یعنی کہ درمیانے درجے کا ایمان ہے، یہ بہت ہیوی قسم کا ایمان نہیں ہے، بہت کامل ایمان نہیں ہے، یہ درمیانے درجے کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں ہی برا جانو، اس کو دل میں ہی برا جانو، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، 3rd ڈگری۔ 3rd ڈگری والے کی دنیا میں کوئی ویلیو ہے؟ کچھ بھی ویلیو نہیں۔ جہاں ملتی ہے اس کو ڈگری لے کے جائے، بولے میں جناب آرکیٹیکٹ ہوں، میں سیول انجینئر، میں بی ایس سی انجینئر ہوں، مارکس کتنے ہیں جی 100 میں سے جو ہے نا 35، اس میں بھی 2 نمبر اسٹار کے ملے ہوں، کچھ فائدہ دے گی ڈگری؟ ایسے بات کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ تو پھر نہ ہونے کے برابر۔ نہ ہونے کے برابر۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس کے لیے جو دل میں برا جان رہا ہے، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ ہاتھ سے روکنا تو درکنار، وہ زبان سے برا نہیں کہہ رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کم درجے کا یعنی کہ نچلے درجے کا ایمان ہے۔ اور دانش بھائی یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اب دیکھیں یہ تو ہو گیا یعنی کہ اس کا جو ایٹ لیسٹ دل میں برا جان رہا ہے، لیکن اپنا ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں ہمارے گرد و نواح میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کتنے معاملات ہوتے ہیں، ہم بازو سے روکنا تو درکنار، زبان سے کہنا تو درکنار، دل میں برا جاننا تو درکنار، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یار یہ گناہ ہو رہا ہے۔ ایسی بات ہے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، ہماری جیبوں میں موبائل ہے، یعنی کہ باقی سارا سینیریو جدھر جائیں گے وہاں پہ کچھ نہ کچھ دین کا خلاف ہو رہا ہے، وہاں پہ یعنی کہ حدود اللہ جو ہے، یہ اللہ کی حدیں جو ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات بنائے ہیں، سب جو ہے نا ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم اس کے عادی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایمان لے آئے، پھر خود اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر ایمان اور عمل صالح آپ سے یعنی کہ یہ مطالبہ کرے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جب دعوت حق بلند کرنی ہے، جی جب آپ کو پتا چل گیا نا کہ یار انسان خسارے میں، اگر یعنی کہ ایک ہی رستہ ہے، صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے، اور وہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کا رستہ ہے، دوسرا کوئی رستہ نہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کو پتا چل جائے، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں، تو وہ اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ دعوت نہ دے، وہ اپنے باپ کو دعوت نہ دے، وہ اپنی ماں کو دعوت نہ دے، وہ اپنی بیوی کو دعوت نہ دے، اپنے بچوں کو دعوت نہ دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا ایک ایمان والا خود غرض ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تیسرا 3rd کیا ہوگا کہ پھر جو ہے نا وہ تواصل بالحق کی دعوت بلند کرے گا، وہ حق کی طرف دعوت دے گا۔
وہ دوسروں کے اوپر بھی محنت کرے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہر جگہ سے جو ہے نا وہ اچھا فیڈ بیک نہیں ملے گا، بلکہ اکثریت میں سے اچھا فیڈ بیک نہیں ملے گا. ایسے ہی جیسے سورہ یاسین ہے، واہم واکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. ایک طرف نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا ہے کہ تاکہ آپ ان کو ڈر سنائیں، جن کے باپ دادا کو نہیں سنایا گیا اور وہ جہنمی ہو گئے، بھٹک گئے. پھر ساتھ ہی فرمایا وَهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا. تو ہمارا قیام کیا ہے کہ ہم نے دعوت حق دیتے ہی رہنا ہے. اب وہ اکثریت میں تو ایمان نہیں لائے گی، بہت ریئر ہوں گے، چند ہوں گے، تھوڑے ہوں گے جو ایمان لائیں گے، لیکن وہ چند کون ہوں گے ہمیں نہیں پتا. ہمیں جی بالکل ایسی بات ہے، ہمیں نہیں پتا، اسی لیے ہم نے سب کو دعوت دینی ہے، بلا تفریق دعوت دینی ہے. ہم جی نے سب کو دعوت دینی ہے اور بلا تفریق دعوت دینی ہے. اب ان میں سے جس کے نصیب میں ایمان لکھا ہوگا، جس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. جس کے مقدر میں نہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہم نے تو صرف پہنچا دینا ہے نا. بالکل ایسی بات ہے. اور جیسے ہی آپ حق کی تلقین کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا. آپ کسی کو نماز کے لیے کہیں گے تو اس کا یعنی کہ موڈ چینج ہو جائے گا. ایک بندہ یعنی کہ جو ہے نا وہ کوئی بلنڈر کر رہا ہے، فار ایگزامپل اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بات سمجھ، اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، خرچہ پانی اس کو نہیں، نانف کا نہیں دے رہا، بچوں کا اسکول کی فیسیں نہیں دے رہا. اب جیسے ہی آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا آپ بہتر جانتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ لازمی یعنی کہ اس کی زبان ہی چینج ہو جائے گی. اب ایک بندے کو نماز کے لیے 2-3 دفعہ کہنا، چوتھی دفعہ کہے گا یار تیری قبول ہے تو اپنی دی فکر کر. ایسے ہی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا رزلٹ نکلتا ہے. تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا، پھر یعنی کہ جو فورتھ ہوگا نا، ٹاپ کا درجہ، وہ کیا ہے، وتواصوا بالصبر. پھر حق کی تلقین کرنی ہے ایسے معاملے میں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی. اپنی جماعت والے جو ہیں، جو آپ کے دوسرے مومن بھائی ہیں، تو ان کو پھر آپ نے صبر کے، جب انہوں نے حق کی تلقین کی تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا تو اس ریئیکشن کے بدلے میں پھر آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے. اور یہ ایمان کا کامل ترین درجہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے آئے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم پڑھنے پڑھانے سے آئے گا. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیسے آئے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرنے کرانے سے آئے گا. صبر کرنے کرانے سے آئے گا. یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. ہماری یعنی کہ جو ہے نا وہ سوچیں، ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، ہم سب نے شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈنے ہوتے ہیں. بس میں دعا کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راہیں کھول دے، سارا معاملہ ہو جائے. دعا کروں تو جنت مل جائے، دعا کروں تو میں نمازی بن جاؤں، دعا کروں تو میں حاجی ہو جاؤں، دعا کروں تو میری نظر بدنگاہی ہوتی ہے وہ بچ جاؤں. یہ ساری عادتیں بری صرف ایک دعا سے ہو جائیں. پریکٹیکلی کچھ کرنا نہیں چاہ رہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست ایک بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت ایسی دعا کرنے والوں کی ہوتی ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ سانو بخش دے، یا اللہ نیک کر دے، لیکن دل میں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ نیک کر ہی نہ دے، ہماری برائیاں یہ ہم نے یعنی کہ جو محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، جو اپنے معاملات شروع کیے ہیں، کہیں یہ چھوٹ ہی نہ جائیں. تو یہاں پہ آج ہم نے کیا سیکھا، کنکلوژن کرتا ہوں اس کی، فائنلائز کرتے ہیں اس کو، کہ تمام کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں نا وہ خسارے میں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس میں دو شک کوئی رائے کوئی یعنی کوئی ہے ہی نہیں. اور ایکسیپشن دی 4 بندوں کو. 4 بندوں میں سب سے پہلے تو شرط ہے ایمان کی، اور ایمان کے ساتھ پھر دوسری شرط ہے عمل صالح کی، اور عمل صالح کے ساتھ تیسری شرط ہے پھر آپ نے اس کا جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے. اور کوشش کرتے ہوئے جو آپ کو فیڈ بیک ملے گا، گالیاں پڑیں، پتھر پڑیں، آپ کے یعنی کہ جو ہے نا گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ جہاں پہ ہلکا با میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بولنا چھوڑ دیں، وہ آپ کا لان تان کریں، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا معاذ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ کی احکامات کی یعنی کہ جو ہے نا اوپر چلتے ہوئے لوگوں کا ملامت کرنا تجھے اس پہ یعنی کہ جو ہے نا وہ چھڑوا نہ دے.
ऐसा ना हो कि आप अमले साले कर रहे हैं और लोग कहें कि यार ये तो मसीतड़ हो गया, यार ये तो मौलवी हो गया, और आप उनकी लान तान, आप उनके तानाबाजी से तंग आकर वो काम ही छोड़ दें। सही, बिल्कुल ऐसी बात। लोगों का काम ही यही है। जी जी। सूर्य नास है ना, सूर्य नास तो नास का मतलब होता है लोग। तो वहां पे अब उसकी ट्रांसलेशन में अब उसकी यानी कि वो भी इंशाल्लाह किसी दिन सेशन में वो भी करेंगे सूर्य नास की ट्रांसलेशन। तो आप जो है ना अभी सेशन खत्म होता है तो उसमें सूर्य नास की ट्रांसलेशन पढ़िएगा कि मैं लोगों को रब की पनाह मांगता हूँ, कि जिन्नों के और रब की, जिन्नों के और इंसानों के रब की। तो सारा यानी कि हर चीज, जब वो बुग़्ज़ करें, जब वो हसद करें। सही। और यहाँ पे एक और नुक्ते की बात मैं बयान करना चाहूंगा कि जमाना जो है ना, जमाने की कसम यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और साथ ही इंसान के खसारे के साथ जमाने की कसम क्यों की यहाँ पे? वतीन वज़ैतून वतूर सीन वहाज़ल बलादिल अमीन, या फिर वशम्स सूरज की कसम, वल्लैल रात की कसम, बहुत सी कस्में, लेकिन यहाँ पे असर की कसम क्यों उठाई? नुक्ता तो है और बड़ा इंटरेस्टिंग है चांद भाई। जी जी जी। जी यहाँ पे देखें कि इंसान के खसारे की जहाँ पे बात है वहां पे शमस की कसम नहीं खाई, वहां पे रात की कसम नहीं खाई, वहां पे जमाने की कसम क्यों खाई? टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो यहाँ पे मैं तो सोचने मुफस्सरीन कराम कहते हैं कि यहाँ पे असर की कसम, जुबाने की कसम इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई, क्यों कि और इंसान के खसारे के बाद में जो है यहाँ पे जिक्र इरशाद फरमाया, वो इस वजह से कि इंसान का जो खसारा है ना, जो इंसान का खसारा है, ये बात बड़ी यानी कि निचोड़ समझ लें सूरज सरकार, इंसान का जो खसारा है यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो इरशाद फरमा रहे हैं, वो ना तो पैसे का खसारा है और ना वो मालो दौलत का खसारा है, ना वो जमीन जायदाद का खसारा है, वो असल खसारा है उसके वक्त का, जो लम्हा ब लम्हा गुजर रहा है, और वो जो है ना वो बेहिस पड़ा हुआ गफलत में खोया पड़ा। सही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो खसारे की बात हो रही है ना, इंसान लफी खुसर का, बेशक जरूर बिल जरूर इंसान खसारे में है। वो खसारा किस यानी कि बात तो यहाँ पे कभी हमने सोचा वो खसारा है क्या? बिल्कुल है, हमने कभी नहीं सोचा। वो खसारा असल में दानिश भाई क्या है? वो खसारा ये है कि इंसान जो है ना, इंसान अपना वक्त जाया कर रहा है। हर बंदे की जो है ना, देखें अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने मौत और हयात को पैदा फरमाया। यानी कि यहाँ पे देखें सूरह मुल्क की दूसरी आयत है, उसका एक हिस्सा मैंने पढ़ा कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने मौत और हयात को पैदा फरमाया। हम जब भी यानी कि अपनी जुबान में बात करते हैं तो हम जिंदगी मौत के बात करते हैं। जब भी अपनी जुबान में उर्दू में पंजाबी में करेंगे ना, कहेंगे जिंदगी मौत अल्लाह को ले, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जिसने पैदा की वो पहले मौत का जिक्र इरशाद फरमाता है, बाद में जिंदगी का। अल्लाह जी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने मौत और हयात को पैदा फरमाया। तो आप देखें कि हम सिर्फ तर्जमा पढ़ते जाएंगे और आगे निकलते जाएंगे ना, तो हमें वो उसके जो अंदर मोती छिपे हुए हैं ना, जो खजाने हैं कुरान पाक के अंदर, वो फिर हम उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जब आप एक आयत को समझें, फिर यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो है ना उनको उनके ऊपर तदब्बर करेंगे, तो फिर आपका सीना खुलेगा। तो यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया ना, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। तो वो खसारा जो है ना वो असर की वजह से वो जमाने का खसारा है। फॉर एग्जाम्पल अब एक बंदा देखें कि जो है ना वो सुबह उठता है ना, सुबह उठता है तो अगर तो वो नमाज पढ़ ले, अगर तो वो नमाज पढ़ ले तो वो आमिल सालिहात वाली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी में जो फाल कर गया और वो खसारे से बच गया। अगर वो इल्लल्लज़ीना आमनू वाली कैटेगरी में रहा और आंख खुली और 8 बज गए, आंख खुली और 8 बज गए, तो क्या होगा? वो फर्स्ट कैटेगरी में जो है ना वो खसारा उठाने वालों की कैटेगरी में फाल करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसने देखे किया ही कुछ नहीं, सुबह उठा है आंखें मलता हुआ, यार रात को सोया था, सुबह उठा है बिस्तर पर पड़ा हुआ, खसारे में चला गया। व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि उसने अपने खालिक व मालिक का जो है ना वो हुक्म बजा नहीं लाया, नमाज नहीं पढ़ी उठकर, और जो है ना वक्त को जाया कर दिया। अजान हुई, इंसान गेम पे लगा हुआ है, अजान हुई, इंसान जो है ना वो अभी ड्रामा देख रहा है, और जनाब अजान होते 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 चलो जी जमात ही निकल गई। फिर शैतान बोलेगा अभी चलो जमात तो निकल गई, टाइम तो है ना, आधा घंटा और बैठिए, उतनी देर में कोई यार दोस्त भेज देगा।
उतनी देर में कोई कॉल आ जाएगी ऐसी इमरजेंसी, फिर वो नमाज का वैसे ही चलो फिर कोई बात नहीं यार, अभी जोहर की निकली थी असर के साथ इकट्ठी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो खसारा है ना, वो खसारा इंसान के वक्त का खसारा है। और पूरी यानी कि आप देखें कि आप पूरी कायनात भी दे देना तो आप उसके बदले में 1 मिनट नहीं खरीद सकते। बिल्कुल नहीं खरीद सकते। आपके गुर्दे फेल हो जाएं तो गुर्दे फिट हो सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आपका दिल दूसरा बदला जा सकता है, आंखें बदली जा सकती हैं, ब्रेन भी शायद कुछ नई तरतीब कर लें, लेकिन आपका 1 मिनट वापस कोई नहीं ला के दे सकता इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह भी इस दुनिया में यानी कि अपना निजाम नहीं चेंज करेगा। क्यों देगा अल्लाह आपको 1 मिनट, जब आपने उसके इतनी लंबी दी हुई जिंदगी की कदर नहीं की, वो 1 मिनट और आपको क्यों दे एक्स्ट्रा। सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और अल्लाह हरगिज़ मोहलत नहीं देता किसी जान को जब उसका वक्त मुकर्रर आ जाए। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह खबरदार, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको 50 साल दिए, 40 साल दिए, 25 साल दिए, 35 साल दिए, आपने वो हवा में उड़ा दी, तो 2 4 5 मिनट में और क्या होगा। सूरह मोमिनून के आखिर में जो है ना कुफार की हसरतें बयान की है, तो वो अपने हाथों को चबाएंगे और वादा करेंगे, दावे करेंगे कि या अल्लाह सिर्फ एक बार हमें दुनिया में भेज दे, अब तो हमने यानी कि तेरी जन्नत भी देख ली, जहन्नम भी देख ली, सब कुछ देख लिया है, अब तो हम जरूर जो है ना वो तेरे अहकामात बजा लाकर तो हम जन्नती बन जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना उनको मोहलत नहीं देगा। अल्लाह फरमाएगा कि जितना गुस्सा आज तुम्हें खुद पर आ रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे तुम पर आता था जब तुम मेरी जमीन पर मेरा खा के, मेरा पहन के, मेरा ओढ़ना बिछोना इस्तेमाल करके तुम मेरी ही नाफरमानी करते थे। कुफार जहन्नम में जाकर अपनी उंगलियां चबाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो देखें हमने कितनी दफा सूरह असर पढ़ी, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं की कि सूरह असर में है क्या। हम तो नमाज में भी इसलिए सूरह असर पढ़ दें कि छोटी है यार, चलो रुकू में जाएंगे छेती, चलो होता है, सच की दिल की बात कर रहा हूँ। सही बात। हमें वो बचपन में वो 4 एक सूरतें याद है और वही हम रिपीट करते जाते हैं। कुरान के साथ हमारी मोहब्बत का यही तो यानी कि जो है ना वो दावा है। और हमें जो 4 एक सूरतें याद है, हमें वो भी नहीं पता कि हम उनको जो है ना मखारिज उनका तलफ़्फ़ुज़ हम किरात बराबर करते भी हैं कि नहीं। ऐसी बात हमें वो सही बचपन में याद की हुई थी। अब हा का हा पढ़ रहे हैं, रा को पुर पढ़ना था बरीक पढ़ रहे हैं, काफ का काफ पढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता, हम बस चले जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। शैतान और नफ्स ने हमें मस्त किया हुआ, बस ठीक है यार हम अच्छे हैं भले हैं, चले नमाज तो पढ़ लेते हैं ना। ऐसा। तो ये हमारा जो है ना ये आज सूरह असर का जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से इसकी थोड़ी सी जो है ना वो जो यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इल्म अता फरमाया, तो उस इल्म की रोशनी में जो है ना इससे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश की है। और दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। क्योंकि कुरान पाक में आप जहाँ पे भी देखेंगे, एक मैं असाइनमेंट देना चाहूंगा। यहाँ पे ये शोर आ रहा है, जानिश भाई आपकी तरफ आ रहा है या जुलाल भाई की तरफ? शराद भाई की तरफ आ रहा है मेरा ख्याल। गाड़ी का शोर नहीं, ये कोई और ही है। चलें कोई बात नहीं, अभी खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट यानी कि जो है ना वो देना चाहूंगा आपके इंटरेस्ट के लिए कि आपने क्या करना है कि आपने जहां जहां पे भी जन्नत का और जहन्नम का तज़किरा है ना, वहां पे आपने पीछे देखना है कि पीछे कौन है, जन्नत में जाने वाले कौन है और जहन्नम में जाने वाले कौन है। क्या आपको पूरे कुरान पाक में कहीं पे ये मिलेगा कि सिर्फ कौलो करार करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया लाहुम जन्नत या लाहुम मगफिरा? कभी भी नहीं। जहाँ पे भी होगा ना वहां पे फनेमा अजरुल आमिनीन जज़ाउहुम बिमा कानू यअमलून इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मगफिरतुन व अजरुन करीमा। कि जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं उनके लिए लहुम मगफिरा, उनके लिए बख्शिश है, व लहुम मगफिरतुन व अजरुन करीम, और उनके लिए बड़ा पकीज़ा बड़ा करीम जज़ा है, उनके लिए अजर है। जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं, और डरने का यानी कि डरता वही है, यानी कि डर फिर नजर भी आता है।
جی جی بالکل. ڈر کی مثال لے لیں نا. اب دیکھیں بجلی ہے نا, ہمیں پتا ہے کہ یعنی کہ بجلی سے آدمی ہاتھ لگائے تو مر جاتا ہے, خون یعنی کہ جھٹکا لگتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو. تو بجلی گئی بھی ہو نا تو جی ہم رنگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتے, یہ ہے ڈرنا, یہ ہے ڈرنا. جی بالکل جی جی. تو اسی طرح اگر واقعی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہوں تو پھر وہ ڈر نظر آنا چاہیے, اور نظر آنا چاہیے ہمارے اعمال میں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر تو انشاءاللہ اپنے آپ سے یعنی کہ جو ہے نا یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے نا فضل و کرم سے اس سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ عمل کیے بغیر جو ہے نا یہ چارہ نہیں ہے. ایک کوئی بھی آیا. دانش بھائی ایک بزرگ تھے, مجھے سورہ اثر کے حوالے سے ایک اور واقعہ یاد آیا. ہلو. جی چاند بھائی. جی جی دانش بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو دانش بھائی. دانش بھائی آپ کا مائک جو ہے نا اس کو کھولیے. دانش بھائی آپ کا مائک جو ہے نا وہ اکاموڈیشن. دانش بھائی میوٹ ہو گیا. شاید ان کا نا وہ نیٹ کا ایشو ہے. ایک منٹ دیکھتے ہیں, نہیں تو پھر جو ہے نا میں وہ واقعہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سن لے. جی دانش بھائی. جی جی وہ نیٹ کا کچھ ایشو ہو رہا تھا اس وجہ سے. جی دانش بھائی میں بس ایک واقعہ سنا کے پھر جو ہے نا وہ سیشن کو کلوز کرتے ہیں, تاکہ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ صبح ڈیوٹی بھی جانا ہے. تو سورہ اثر کے حوالے سے جو ہے نا میں ایک یعنی کہ مجھے واقعہ یاد آیا کہ جو ہے نا بغداد کے ایک بہت بڑے عالم تھے. بغداد کے ایک بہت بڑے عالم تھے. دیکھیں ہم نے تو بس سوئے رہتے ہیں جو ہے نا وہ بکریوں کی طرح, گائے بھینس کی طرح کھایا پیا بس سوئے رہے اور اپنی جو ہے نا اپنے اپنے خیالوں میں اپنی اپنی خواہشات میں کھوئے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ سورہ اثر پڑھتا تھا نا تو جب اس آیت پہ آتا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم انسان ضرور خسارے میں, تو کہتے ہیں مجھے اس کے خسارے کی سمجھ نہیں آتی تھی. یہ کون سا خسارہ ہے, کیا خسارہ, پیسے کا خسارہ ہے, صحت کا ایشو ہے, کون سا خسارہ ہے اس کو. جی تو کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا, میرے ذہن سے یہ سوال یعنی کہ بہت سے ان سے پوچھا, سیٹسفائی انہوں نے آنسر دیا لیکن سیٹسفیکشن نہ ہوئی. وہ جب بھی آیت پڑھتا تو پھر ذہن میں آتا کہ وہ خسارہ ہے کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد کے شہر میں نکلا, بازار سے جا رہا ہوں تو وہاں پہ ایک برف والا تھا. آئس ہوتی ہے نا, یہ پٹوں پہ رکھ کے بیچتے ہیں, پاکستان میں اکثر ہم بیئر لیتے ہیں گرمیوں میں. تو وہاں پہ ایک بندہ برف بیچ رہا تھا, اس نے اوپر بوریاں وغیرہ کچھ ڈالی ہوئی تھیں, اور وہ چیخ چیخ کر ایک جو ہے نا وہ آواز لگا رہا تھا کہ اے لوگوں میرے اوپر رحم کرو, مجھ سے برف جو ہے یہ مجھ سے یہ آئس ہے, یہ پرچیز کر لو, یہ خرید لو. اگر تم نے میرے اوپر رحم نہ کیا, یہ برف نہ خریدی, تو یہ میرا نفع تو دور کی بات ہے, میرا راس المال بھی چلا جائے گا. ایسے ہی بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ دیکھیں نا ایک برف والا, اس کی 2 دن برف نہ بکے تو کیا ہوگا, تو خسارے میں پگھل جائے گی. وہ قطرہ قطرہ پانی بن کر پگھل جائے گی, اور وہ جو بوری رکھی ہوگی وہ نیچے بھٹے کے ساتھ بدری ہو جائے گی, لیول پہ ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. ایسے ہی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ انسان کس طرح خسارے میں. کہتے ہیں کہ اس برف والے کی وہ بات نے میرا یعنی کہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ دیکھیں کہ جس طرح وہ برف والے کی وہ برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے نا, وہ ایک ایک قطرہ پگھل کے ختم ہو رہی ہے. اگر بک جائے تو مول, نہیں تو بے مول. اگر تو اسے کوئی پرچیز کر لے گا تو اس کو راس المال کے ساتھ کچھ نفع بھی میسر آئے گا, اور اگر کوئی اسے خریدے نا تو نفع تو دور کی بات ہے, جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جو راس المال ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا, رائے گاں ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرما دی, کسی کی 25, کسی کی 50, کسی کی 60, کسی کی 40, واللہ عالم, ہمیں خود نہیں پتا.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرما دی ہے، اب ہم اس کو انویسٹ کریں گے نا اگر گڈ ڈیڈز میں، عمل صالح میں، تو کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے نا ہماری آخرت بن جائے گی، ہماری اس زندگی کا جو ہمارے یہ جو لمحات ہیں ان کی کچھ ویلیو جو ہے نا ان کی ورتھ بن جائے گی۔ اور اگر ہم اس کو اپنے نفس کی خواہشات میں شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے یعنی کہ صبح و شام جو ہے نا اپنی مستی میں کھوئے رہے، تو کیا ہوگا جس طرح وہ برف والے کی قطرہ قطرہ برف پگھل کر ختم ہو جاتی ہے نا، اسی طرح ہماری لمحہ بلمحہ، سانس با سانس، نفس با نفس جو ہے نا ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، اور ایک دن جو ہے نا وہ زیرو ہو جائے گا معاملہ۔ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اجمان وغیرہ کی طرف جائیں، آپ نے دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن پر، یہاں پہ کدھر بھی سعودی عربیہ میں بھی شاید ہوں، سگنل جو ہے نا وہاں پہ رکیں تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ 15 سے شروع ہوتی ہے، کسی جگہ 30 سے، اور میکسیمم 45 سیکنڈ، موسٹلی 30 سے اوپر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی تو دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے زیرو ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے، تو ہماری جو یعنی کہ زندگی ہے اس کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زیرو ہو جانا۔ ایسے ہی بالکل ایسے ہم سوئے رہیں، ہم جاگتے رہیں، ہم ڈرامہ دیکھیں، ہم باتوں میں الجھے رہیں، ہم جو ہے نا گھومتے گھماتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارا وہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، وہ کاؤنٹ ڈاؤن نہیں رک سکتا۔ بالکل ایسے تو ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے اور یہ جلدی زیرو پہ ہونے والا ہے، تو یہ زیرو سے ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نا ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور فائدہ اٹھانے کی چار جو ہے نا وہ چار ہی صورتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے اللہ کی جو ہے نا سوا کی مگر کی جو ہے نا وہ شرط کے ساتھ ارشاد فرما دی، ورنہ ہزارے میں تو ہے ہی ہیں، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہے نا ہم نے اس خسارے سے کس طرح نکلنا ہے، تو یہاں پہ چار چیزیں، میں یہ صرف 4 ریپیٹ کر کے پھر کال بند کرتا ہوں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل نیک کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کی۔ ایمان پہلی شرط ہے، پھر ہی نیکی بھی ویلڈ ہے، اور خالی ایمان بھی نفع نہیں دے گا جب تک عمل صالح نہیں کریں گے، اور جب یہ 2 چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، پھر ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے پھر مزید کوشش کریں گے، جب مزید کوشش کریں گے تو اس کا فیڈ بیک بھی ملے گا، اور میجورٹی فیڈ بیک جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں ملے گا، کیونکہ یہ انبیاء کے ساتھ ہوا، ہم کون ہے؟ طائف کا واقعہ یاد ہے نا؟ ایسے ہی جی تو یہ تو یعنی کہ دیکھیں نا جو رحمت للعالمین ہے، جن کے خلق کی یعنی کہ جو ہے نا قرآن گارنٹی ہے، قرآن ضمانت ہے، تو اب ان کے ساتھ یعنی کہ انہوں نے لعنتیوں نے کیسا رویہ معاملہ کیا، تو ہم کون ہیں؟ ہم بھی کسی کے ساتھ یعنی کہ جو ہے نا دعوت کی بات کریں گے تو ہمارے گھر سے ہی ہماری جو ہے نا مخالفت ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے تیار کر کے آج یعنی کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس میں یہی دیکھنا کہ ہم 4 کیٹیگری میں سے کہاں پہ فال کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی آپ کا ضمیر آتا ہے نا کہ ہم فرسٹ کیٹیگری میں ہیں، تو آج سے آپ جو ہے نا وہ نیت کر لیں کہ ایٹ لیسٹ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے۔ اگر آپ پہلی میں تو دوسری تک کی کوشش شروع کر دیں، دوسری میں تو تیسری کی کوشش کر دیں، اگر تیسری کی ہے تو چوتھی، پھر جو ہے چوتھی کے لیے تیار کر لیں خود کو۔ انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا سیشن ہے، یہ آج کا ہمارا سیشن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے گفتگو کے دوران، اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر فرمائے، کیونکہ ہماری نیت جو ہے وہ اچھے کی ہے، تو اور جو کچھ ہم نے اچھا سنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ دونوں بھائیوں نے ٹائم دیا، تو جو ہے نا یہ ٹائم دیکھیں، یہ وقت ویسے بھی گزر جانا تھا، لیکن آج کا یہ آپ کا جو ٹائم ہے نا یہ ورتھ فل ہے، اس کی ورتھ ہے، اس کی ویلیو ہے، ورنہ یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے، موبائل پہ فیس بک یوٹیوب چلاتے ہوئے، گپیں لگاتے ہوئے سو کے گزر رہا تھا تو گزر جانا تھا۔ بالکل ایسے بات ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج کا سیشن اسی پر ہے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔